बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैनल खौफनाक रात में आप सबको वेलकम कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल की स्टोरीज़ को सुनते भी होंगे और पसंद भी करते होंगे। आपकी तरफ से हमें फ़ीडबैक का इंतज़ार रहता है जो कि बहुत कम मिलता है। बहरहाल जो लोग हमें फ़ीडबैक दे रहे हैं और जो हमारी स्टोरीज़ को सुनते हैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चलते हैं अपनी स्टोरीज़ की तरफ बढ़ते हैं। पहली स्टोरी हमें नूर इस्लाम ने सेंड की है बांग्लादेश से। नूर इस्लाम कहते हैं कि ये हमारे दादा जान ने कहानी हमें आरसा शेयर की थी। हमारे दादा जान कहते हैं कि मेरे वालिद एक मस्जिद में इमामत करते थे और इमाम मस्जिद थे और वहाँ पर वो बच्चों को कुरान पाक भी पढ़ाया करते थे। दादा जान कहते हैं कि मेरे वालिद ने वहाँ पर एक सिलसिला चलाया हुआ था और बच्चों की बहुत खिदमत भी करते थे वहाँ पर। एक बार उनके पास एक बच्चा पढ़ने के लिए आया। सब बच्चे कुरान पाक पढ़ के चले गए तो एक बच्चा आया और कहने लगा कि मैं आपसे कुरान पाक की तालीम हासिल करना चाहता हूँ, कुरान पाक पढ़ना भी चाहता हूँ और इसके अलावा इस मुकम्मल तौर पर सीखना चाहता हूँ। मेरे वालिद ने इजाज़त दे दी। कहने लगे कि सो बिस्मिल्लाह, जैसे सब बच्चे आते हैं आप भी आएँ और पढ़ें, ये तो तब सवाब का काम है। अगले रोज़ से वो बच्चा कुरान पाक पढ़ने के लिए आने लगा। बहुत ही अच्छा बच्चा था और बड़ी जल्दी कुरान पाक पढ़ रहा था। उसकी स्पीड बहुत थी। जो सबक उसको एक बार दिया जाता था वो उससे दुगना याद करके आता था और कोई उसमें गलती नहीं होती थी। मुझे बहुत हैरत होती थी कि ये इतनी जल्दी कैसे सबक पढ़ता जा रहा है और उसकी गलतियाँ भी नहीं होती थी, जल्दी जल्दी सुनाता था और बहुत अच्छा हाफ़िज़ा था उसका। इसके अलावा वो बहुत से कामों में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लगा। मेरा हर काम भाग भाग कर किया करता था। मैं और बच्चों से कोई काम करवाता था तो वो फ़ौरन उठ के कर दिया करता था। एक बार ऐसा हुआ कि बच्चों के दरमियान बैठे हुए हम लोग बातें कर रहे थे और मेरा कुछ ऐसा दिल चाह रहा था कि मैं बच्चों के साथ बात करूं। तो मैं बच्चों से बात कर रहा था। तो बात करते हुए मैंने उसकी तरफ देखा तो वो बड़े गौर से मेरी बातें सुन रहा था। एकदम से मेरे ज़ुबान से ये निकला कि तुम तो मुझे यूँ देख रहे हो कि जैसे मैं किसी और देश की बातें कर रहा हूँ और तुम्हारा जैसे इस दुनिया से कोई ताल्लुक़ ही नहीं। तो वो एकदम से सटपटा गया और हंसने लगा, मगर उसने बात कोई नहीं की। उसके बाद कुछ दिन गुज़रे तो उसने मुझसे कहा कि मेरे मामू जान की शादी है और मैं अपने मामू जान की शादी पे जाना चाहता हूँ, आपसे मुझे 2 रोज़ की रुख़्सत चाहिए, जो मैंने उसको दे दी। 2 रोज़ के बाद जब वो आया तो बहुत ज़्यादा लदा फंदा और उसके पास तरह तरह की मिठाइयाँ और मेवे लेकर वो आया, जो कि मैं बहुत हैरान हुआ। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि हमारी दुनिया में नहीं पाई जाती, वो भी उसके पास वो लेकर आया था टोकरों में। मैं बहुत हैरान हुआ और मैंने उससे कहा कि ये तुमने कहाँ से लिए, ये चीज़ें तो हमारे यहाँ नहीं पाई जाती। तो वो कहने लगा कि मेरे मामू जान ने दी हैं। मैंने इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा जिरा नहीं की और वो चीज़ें शुक्रिया के साथ रख ली। मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता था। मैं तमाम बच्चों में वो चीज़ें तकसीम की और वो बड़ा खुशी तकसीम कर रहा था। इसके बाद तब भी मेरे जहन में कोई ऐसा शुबा ना आया। एक रोज़ मैं रात में बैठा और दिए की रोशनी में कलम दुआत लेकर कुछ तहरीर कर रहा था और तहरीर करने के बाद मैंने अपनी अलमारी में वो वर्का रख दिया जो कि मस्जिद के बारे में ही था। उसमें कुछ तहरीरी मैंने जो कोई ऐसी उसमें मैंने अर्ज़ी लिखी थी, एप्लीकेशन जो लिखी थी, वो मैंने उसमें तहरीर की और मैंने अलमारी में रख के अपने कमरे की मैं भूल गया। 1-2 रोज़ के बाद मुझे वो चाहिए थी और मैं वो चीज़ भूल गया कि मैंने किधर रखी है। मैं बच्चों के दरमियान बैठा हुआ था और मुझे वो चीज़ अरसाल करनी थी, पोस्ट करवानी थी। तो एकदम से वो कहने लगा कि आप कहें तो मैं आपको ला देता हूँ। मैंने उससे कहा कि तुम कहाँ से लेकर आओगे, तुम्हें कैसे मालूम कि मैंने वो कहाँ रखी है। वो कहने लगा कि नहीं, मुझे मालूम है कि आपने कहाँ रखी होगी। वो गया और वो कमरे से जाके तो वो निकाल कर ले आया। मैं बहुत हैरान हुआ कि उसको कैसे पता है कि मैंने कमरे की अलमारी में रखी है, जबकि वो उसका मौजूद नहीं था। तब भी मेरे जहन में कोई ऐसा ख़्याल नहीं आया। बहरहाल मैंने वो तहरीरी जो थी एप्लीकेशन वो ली, मैंने अर्ज़ी, और मैं उसको
پوسٹ کرنے کے لیے چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد ایسا ہوا کہ میں اپنے مسجد کے وضو خانے کی طرف بڑھ رہا تھا، باہر کی طرف کچھ ٹوٹیاں وغیرہ لگا کے وہاں پہ وہ غسل کے لیے اور وضو کے لیے جگہ بنائی گئی تھی، تو میں وہاں پر وضو کے لیے جا رہا تھا، تو وہ کنویں سے پانی نکال کر وضو خانے کے ٹینکی میں ڈال رہا تھا، تو ایک دم سے کچھ پانی اس کے کپڑوں پر بھی گر گیا۔ اس کے بعد میں وضو کرنے لگا تو وہ دوسری طرف سے آ کر وہ بھی وضو کرنے کے لیے وہاں پہ بیٹھنے لگا، تو میری نظر ایک دم سے اس کی پنڈلیوں کی طرف گئی، تو وہاں پر بڑے بڑے بال تھے جیسے ریچھ نما۔ اس کے بعد میں نے اس کے ہاتھوں کی طرف نظر کی تو اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر بھی بڑے بڑے بال تھے۔ میں حیران تھا کہ آج سے پہلے میں نے یہ چیز کیوں نہیں نظر میں ڈال رکھی۔ اس کی ہتھیلیوں پر ایسے بال تھے جیسے کہ انسانوں کے نہیں ہوتے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی اور مخلوق ہے۔ میں نے جلدی وضو کیا اور میں تھوڑا ڈر بھی گیا تھا، گھبرا گیا تھا۔ میں جلدی سے باہر آیا اور آ کر میں نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ میں نہیں جانتا وہ کب میرے پیچھے آ کے کھڑا ہوا اور اس نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد قرآن پاک پڑھا اور وہ اپنے گھر جا رہا تھا، تو میں نے اس کو بلایا اور میں نے اس سے کہا کہ میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ آپ کو میری اصلیت کے بارے میں پتہ لگ گیا ہے، مگر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں صرف یہاں پر قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے آتا ہوں۔ اس وقت تو میں خاموش ہو گیا، میں نے کوئی بات نہ کی، مگر میرے ذہن میں رہ کر یہ کھٹکا رہتا تھا کہ یہ غیر مری مخلوق ہے اور کسی بچے سے کوئی غلطی ہوگی تو یہ اس کو چھوڑے گا نہیں۔ بالآخر میں نے ایک فیصلہ کیا اور میں نے سوچا کہ میں اب اس کو اپنے پاس نہیں رکھوں گا، میں اس کو یہاں سے روانہ کروں گا، کیونکہ ہم انسان ہیں اور ہم سے 100 غلطیاں ہو سکتی ہیں، اور یہ مخلوق جو ہے اگر بگڑ جائے تو یہ کسی کی بھی نہیں بنتی۔ میں نے اس کو اپنے پاس بلایا اور اس کو میں نے کہا کہ میں تمہیں پڑھا نہیں سکتا، تو لہٰذا آپ کہیں اور اپنا انتظام کر لو۔ یہ سن کر وہ بہت رویا اور کہنے لگا کہ میں آپ کے پاس بہت مطمئن ہو کر پڑھ رہا تھا، مگر آپ کو میری اصلیت پتہ لگ گئی اور آپ اس لیے مجھے اپنے سے دور کریں، مگر آپ کو جب بھی میری ضرورت ہوگی میں آپ کے ساتھ رہوں گا اور میں آپ کی مدد کرتا رہوں گا۔ دادا جان کہتے ہیں کہ میرے والد کی زندگی میں وہ لڑکا سامنے تو کبھی نظر نہیں آیا، مگر جب میری بہن کی شادی ہوئی تو اس وقت ہمارے پاس بارات کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی موجود تھے جن کو ہم نہیں جانتے تھے، مگر انہوں نے ہماری بہت مدد کی اور بہت کام کرایا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اتنی قیمتی تحائف ہماری بہن کے لیے دیے جو کہ ہماری سوچ سے بھی اوپر تھے، اتنے قیمتی تھے وہ۔ اور اس کے بعد جب تک میرے والد زندہ رہے ہیں بہت سے موقع پر اس نے ہماری مدد کی ہے، جس کا اندازہ ہمیں اس چیز سے ہو جاتا تھا کہ جو کام ہمیں ناممکن لگ رہا ہوتا تھا وہ ایک دم سے چٹکیوں میں ہو جاتا تھا، اور ہم خود حیران ہو جاتے تھے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ ہمارے والد کے انتقال کے بعد وہ لڑکا ہماری زندگیوں سے چلا گیا، وہ مخلوق جو تھی وہ چلی گئی۔ اس نے اپنے قرآن پاک کے استاد کا جنہوں نے ان کو قرآن پاک کی تعلیم دی تھی ان کا حق ادا کیا اور ہمیشہ ان کی خدمت کرتا رہا۔ یہ تھی وہ کہانی جو نور اسلام نے اپنے دادا جان سے سنی اور ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ نور اسلام، بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی اچھی کہانی تھی، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے۔ بڑھتے ہیں دوسری کہانی کی طرف۔ یہ دوسری کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی ہے سنتھیا نے۔ سنتھیا نے یہ سٹوری ہمارے ساتھ کراچی سے شیئر کی ہے۔ سنتھیا کہتی ہیں کہ میں اور میرے والدین غیر ملک میں مقیم تھے اور ہم لوگوں کی پیدائش وہیں کی تھی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ہم لوگ جب وہاں پر رہا کرتے تھے تو ہمارے گھر کے قریب کچھ لوگ رہا کرتے تھے جن کے ساتھ ہمارا کافی میل جول تھا اور وہ بہت اچھے لوگ تھے۔ میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ ایک روز وہ لوگ پکنک کے لیے نکلے ہیں گھر سے، تو راستے میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور تقریباً پوری کی پوری فیملی وہاں پر ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی راستے میں۔ اس کے بعد ان کا جو گھر تھا وہ کسی اور نے لے لیا اور وہاں پر اور لوگ مقیم ہو گئے، لیکن میرے والد صاحب، چونکہ ہم تو بچے تھے ہمیں اتنا معلوم نہیں تھا، لیکن ہمارے والد صاحب بتاتے ہیں
کہ ان کے گھر سے اکثر جب وہ لوگ گھر پر نہیں ہوتے تھے، وہی فیملی جو وہاں پر پہلے رہا کرتی تھی وہ وہاں پر چلتی پھرتی نظر آتی تھی، اور جانے ان کے روپ میں کون سی کوئی غیر مرئی مخلوق تھی جس نے ان کی شکل لے لی تھی، یا یہ کیا بات تھی، یہ ہم نہیں جانتے، مگر اکثر وہ لوگ وہاں پر چلتے پھرتے دکھائی دیتے تھے۔ اور کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ اگر کوئی ان کے گھر جاتا تھا اور اس کو یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ وہ لوگ گھر پر ہیں، کیونکہ وہاں پر اس طرح کے تالے والے نہیں تھے کہ گیٹ پہ تالا لگا ہوا نظر آئے، وہاں پر دوسرے لاک سسٹم ہوتا ہے۔ تو میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا تھا کہ وہ لوگ اپنے فلیٹ پر نہیں ہیں، تو وہ جب جاتے تھے دروازہ نوک کرتے تھے تو اسی فیملی کا کوئی نہ کوئی فرد دروازہ کھولتا تھا، اور اس کے بعد وہ ان کو بتا دیتے تھے کہ وہ لوگ گھر پر نہیں ہیں، جو کہ کافی کئی لوگ ڈر جاتے تھے، جو کہ جانتے تھے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ مر چکے ہیں، اور وہ چیختے چلاتے وہاں سے بھاگتے تھے۔ اس طرح سے وہ گھر جو تھا ہانٹیڈ تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک بار ایک فیملی آئی اس گھر میں رہنے کے لیے، وہ میاں بیوی اور 2 بچے تھے۔ تو وہ لوگ جب آئے تو اگلے روز جو صبح صبح ہی وہ لوگ چیختے چلاتے وہاں سے بھاگے، اور ان کا کہنا تھا کہ ہم لوگ جب رات کو آئے اور ہم لوگ سو گئے تو ساری رات ہمارا سامان کوئی گھسیٹتا تھا، آگے لے کے جاتا تھا، پیچھے لے کے جاتا تھا۔ ہم نے 1-2 بار اٹھ کر دیکھا تو کچھ لوگ اور بچے تھے جو کہ ہمارے سامان کے ساتھ جیسے کھیل رہے تھے۔ ہم لوگ بہت گھبرا گئے کہ یہ لوگ کون ہیں، اور ہم نے جب ان سے غصے سے پوچھا کیا تم لوگ کون اور ہمارے گھر میں کیسے داخل ہوئے، تو وہ سب کے سب غائب ہو گئے۔ یہ چیزیں دیکھ کر وہ لوگ چیخیں مارتے ہوئے گھر سے بھاگ گئے، اور انہوں نے وہاں پر رہنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد اس گھر کو سیل کر دیا گیا تھا اور کوئی بھی اس گھر میں نہیں رہتا تھا، مگر وہ لوگ جو تھے جن کی ڈیتھ ہوئی تھی وہ لوگ اس گھر کے اندر چلتے پھرتے دکھائی دیتے تھے۔ اب یہ اللہ جانتا ہے کہ کون سی مخلوق تھی جس نے ان لوگوں کا روپ لے کے اس گھر میں چلنا پھرنا یا اس گھر میں رہنا شروع کر دیا تھا، یہ اللہ جانتا ہے بہتر۔ یہ تھی وہ کہانی جو سنتھیا نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے کراچی سے۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی ہے اور ہمارے اس چینل کو سپورٹ کی ہے۔ اب بڑھتے ہیں ہم اپنی تیسری کہانی کی طرف۔ یہ کہانی ہمیں روزینہ نے سینڈ کی ہے اسلام آباد سے۔ روزینہ کہتی ہے کہ ہم نے ایک گھر رینٹ پر لیا اور فلیٹ تھا تقریباً 3ری منزل پر۔ جب ہم لوگ اس گھر کے اندر گئے ہیں تو بہت ہی خوبصورت فلیٹ تھا وہ، اور ہمارے سے پہلے بھی لوگ وہاں پر رہ کر جا چکے تھے۔ بہت اچھا فلیٹ تھا، صاف ستھرا تھا۔ ہم لوگوں نے اپنا سامان وغیرہ لگایا اور وہاں پر ہم رہنے لگے۔ ہم نے محسوس کیا کہ اکثر جو راہداری میں دروازے تھے وہ خود بخود کھلتے تھے اور بند ہوتے تھے، مگر ہم نے سوچا کہ شاید 3ری منزل ہے، ہوا وغیرہ کھڑکیاں کھلی ہوتی ہیں تو اس وجہ سے دروازے کھلتے اور بند ہوتے ہیں۔ ہم نے اس چیز کی طرف زیادہ توجہ نہ کی۔ اس کے بعد ایسا ہوتا تھا کہ کبھی کبھی کہ جب گھر میں اکیلے بھی ہم ہوتے تھے تو تب بھی جب کہ ہوا نہیں چل رہی ہوتی تب بھی وہ دروازے کھلتے اور بند ہوتے تھے، اور 1-2 بار ایسا لگا کہ کوئی چلتا ہوا تیزی سے ان دروازوں کے درمیان سے گزرتا ہے تو دروازے کھل جاتے ہیں، اور جب وہ گزر جاتا ہے تو دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ بہرحال ہم لوگوں نے زیادہ تفتیش نہیں کی اور اپنا ٹائم گزارنے لگے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ میں گھر پر اکیلی تھی، بچے اسکول جا چکے تھے اور میاں جو تھے اپنے آفس جا چکے تھے، تو میں کھانا بنانے کے لیے کچن میں گئی۔ تو جب میں کھانا بنا رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ چونکہ کچن کے 2 دروازے تھے، ایک ڈرائنگ روم کی طرف تھا اور ایک جو تھا وہ اندر پیسج کی طرف جاتا تھا۔ تو پیسج والے دروازے میں سے کوئی خاتون آئی اور وہ جو ڈرائنگ روم والا دروازہ تھا اس سائڈ پہ چلی گئی۔ میں اپنے کام میں مشغول تھی اور مجھے یوں ہی لگا کہ کوئی پڑوسن آئی ہیں، تو میں اس طرف دیکھنے لگی کہ شاید یہ ابھی واپس آتی ہیں تو میں ان سے بات کرتی ہوں۔ جب کافی دیر تک وہ نہیں ہے تو میں اس طرف گئی ڈرائنگ روم کی طرف، میں نے دیکھا کہ ڈرائنگ روم میں بالکل اندھیرا ہے اور وہاں پر کوئی بھی نہیں ہے۔ میں جلدی سے واپس آ گئی اور میں نے جب میرے شوہر آئے تو ان سے یہ بات کی تو وہ کہنے لگے کہ تمہیں وہم ہوا ہوگا، مگر میں نے اس کو خود ہی آتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس طرح سے کچھ دن گزرے تو ایک روز بچے اسکول جا چکے تھے اور میں اپنے میاں کا ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ میاں آفس جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ میرے میاں کچن میں آئے۔ میں نے ان کو کچن میں ہی ٹیبل کے اوپر ناشتہ رکھ کے دیا اور چائے رکھ کے دی، اور خود میں دوسری طرف جا کر اپنے لیے چائے نکالنے لگی تو میاں اس پہ بیٹھ کے ناشتہ کرنے لگے۔ جب میں
چائے نکال کے دوبارہ واپس آئی تو میں نے دیکھا میرے میاں ٹیبل پر نہیں تھے. میں وہاں پہ بیٹھ کے چائے پینے لگی تو تھوڑے بعد میرے میاں آ گئے اور کہنے لگے کہ ناشتہ چاہیے. میں نے ان سے کہا کہ ابھی تو میں نے آپ کو ناشتہ سرو کیا ہے. تو کہنے لگے میں تو ابھی واش روم سے نکل کر آیا ہوں کہ میں پہلے ناشتہ کروں گا پھر کپڑے چینج کروں گا. حالانکہ اس سے پہلے جب میں نے اپنے میاں کو ناشتہ سرو کیا تھا تو وہ کپڑے پہن کر آفس جانے کے لیے جو کپڑے میں نے نکال کر رکھے تھے وہ پہن کر بیٹھے تھے. اور ابھی میرے میاں جو تھے دوبارہ سلیپنگ سوٹ میں آئے تھے. تو میں بہت حیران ہوئی کہ اس سے پہلے کون تھا, اور ناشتہ بھی جو تھا وہ بھی آدھا آدھا کھایا جا چکا ہوا تھا. اور میں نے ان کو کہا کہ یہ دیکھیں یہ آپ کھا کر جا چکے ہیں یہاں سے, مگر وہ بہت سختی سے اس بات کی انکار کر رہے تھے کہ میں ابھی آیا ہوں, میں نے نہیں کھایا یہ ناشتہ. بہرحال میں نے میاں کے لیے دوبارہ ناشتہ بنایا, وہ ناشتہ کر کے چلے گئے. اتنے میں میری پڑوسن ایک آئیں تو میں نے ان سے اس بات کا ذکر کیا کہ جانے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, میرا دماغ میں کچھ ایسا پرابلم ہے. تو اس نے بتایا کہ نہیں, آپ کے اس فلیٹ میں کچھ مسئلہ ہے, آپ سے پہلے بھی جو فیملیز یہاں پر رہ کر گئی ہیں ان کے ساتھ بھی یہی مسائل تھے, اس لیے وہ سب 2-3 مہینے سے زیادہ یہاں پر نہیں ٹک سکے اور وہ لوگ یہاں سے چلے گئے ہیں. ان کی یہ باتیں سن کر مجھے تو بہت زیادہ گھبراہٹ ہونے لگی کہ کیا میں غیر مرئی مخلوق کے ساتھ اس گھر میں رہ رہی ہوں. بہرحال میں نے نماز قرآن جو تھا وہ بہت زیادہ شروع کر دی پابندی, اور اپنے میاں سے اس بارے میں بات کی تو وہ کسی بھی بات کو ماننے سے انکار کر رہے تھے کہ میں اس چیز کو نہیں مانتا. بہرحال کچھ روز گزرے تو ایک روز میں گھر پر نہیں تھی تو میرے میاں کہتے ہیں کہ میں کمرے میں کچھ کام کر رہا تھا تو مجھے یوں لگا کہ جیسے تم کچن میں کھڑی ہو, اور میں نے تم سے چائے کا کہا تو تم نے چائے بنا کر لا کر مجھے دی اور تم واپس کچن میں چلی گئی. اس کے بعد میں تمہارے پیچھے آیا کہ یہ دیکھو اس میں تو چینی نہیں ڈلی ہوئی, تو میں نے دیکھا کچن میں تم کہیں بھی نہیں ہو. میں نے بہرحال چائے میں چینی ڈالی اور میں ادھر آ کے چائے پینے لگا ہوں تو تم تو باہر کے دروازے کی طرف سے آئی ہو. میں نے انہیں بتایا کہ میں سامنے والے گھر میں میلاد تھا, میں وہاں پر تھی. تو وہ کہنے لگے پھر وہ کون تھی جو کچن میں تھی. میں نے خاموشی اختیار کی کیونکہ وہ پہلے ہی میری ہر بات سے انکار کر رہے تھے, اس لیے میں نے ان سے کوئی ایسی بات کرنا مناسب نہ سمجھی. 2-3 روز کے بعد ایسا ہوا کہ میرے میاں بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے بات چیت کر رہے تھے, تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بچوں کو ساتھ باتیں وغیرہ کرنے میں مصروف تھے اور بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے ٹوائز وغیرہ نکال کے. تو وہ جب اٹھ کے کمرے کی طرف گئے کہ میں تھوڑی دیر آرام کرنا چاہوں گا, تو انہوں نے دیکھا کہ دونوں بچے کمرے میں سو رہے تھے. وہ جلدی سے چل کے آئے واپس پلے روم میں کہ وہ کون تھا جس کے ساتھ وہ کھیل رہے تھے, تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا. اب میرے میاں جو تھے وہ سمجھ گئے تھے کہ واقعی یہاں پر غیر مرئی مخلوقات ہیں, اور انہوں نے بہت جلدی وہ فلیٹ جو تھا خود ہی اس کو چھوڑنے کا اشارہ دے دیا, اور میں نے تو شکر ادا کیا, اور پھر ہم نے بہت جلد وہ فلیٹ چھوڑ دیا. اور اب ہم جہاں پر رہتے ہیں ہمارا اپنا گھر ہے, اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم بہت خوش وہاں پر رہ رہے ہیں, اور وہاں پہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہ تھی میری کہانی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اپنی اسٹوری ماں سے شیئر کی ہے, اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ. میرے گلے کی خرابی کی وجہ سے اندر اب مسئلے ہیں کچھ اسٹوری کو بتانے میں, بولنے میں, آواز میں اتار چڑھاؤ میں, جس کے لیے ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں. ابھی بھی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, مگر میں آپ لوگوں کے محبتوں کو دیکھتے ہوئے اسٹوری کو شیئر کر رہی ہوں. امید ہے کہ آپ لوگ میری مدد کریں گے اور میری حوصلہ افزائی کریں گے. آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی کی بنا پر ہی ہم آگے بڑھیں گے. اور بیشک انسان خطا کا پتلا ہے, ہم سے خطا ہوتی ہے, مگر آپ لوگ ہماری خطاؤں کو درگزر کریں اور ہمیں گائیڈ کریں. امید ہے کہ آج کی اسٹوریز آپ کو پسند آئیں گی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں, اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید نئی اسٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں, اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. میری اسٹوریز کو لائک کریں اور شیئر بھی کریں. آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ, اور ٹیک کیئر. اللہ حافظ. تھینکس فار لسننگ اینڈ کیپ لسننگ.